मैं 19 तारीख की मीटिंग में ये सजेशन पेश करना चाहता हूँ कि हमें यक ज़बान होके अपोजिशन पार्टियों को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अगर लोग सड़कों पे आ गए तो मैं आपको यकीन से कह देता हूँ कि क़यादत का सारा रुख बदल जाएगा। पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जायज़ा के साथ मैं हूँ इफ्तिखार शिराज़ी। अगरचे तुर्की में फ़ौजी बगावत बज़ाहिर नाकाम बना दी गई है, लेकिन इस फ़ौजी बगावत के चर्चे पाकिस्तान में भी हैं और आम आदमी से लेकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें भी इस मामले को डिबेट कर रही हैं। और गुज़श्ता रोज़ इस मौजू के ऊपर बहस और ज़्यादा तेज़ होगी जब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में एक जलसे में ये कहा कि अब पाकिस्तान में अगर फ़ौज आ जाएगी तो तुर्की के मुकाबले में सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट होगा। गोया कि पाकिस्तान में लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। वजह यही है कि तुर्की में जमहूरियत ने डिलीवर किया है और पाकिस्तान में इसके बरक्स सूरत हाल है। गोया कि पिछले 60-70 बरसों में यहाँ पे कुछ सियासतदान आए भी इक़्तिदार में तो कुछ शानदार नमाजी छोड़ के गए, ना ही हमारा हाल शानदार है। क्या अगर ऐसा है कि सियासत में और जमहूरियत नाकाम हो भी जाए तो फ़ौज को आना चाहिए? और अगर पाकिस्तान में फ़ौज आती भी है बकौल इमरान खान साहब के, अगर वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वो तुर्की के अवाम की तरह टैंकों के सामने लेटेंगे और जमहूरियत को बचाएंगे, या वाकई इमरान खान साहब के बकौल यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और उनको वार्म वेलकम दिया जाएगा? इन ख़दशात और उम्मीदों पर मबनी एक डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं और आज हमारे साथ शरीक गू हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है तारिक पीरज़ादा साहब, सियासत और बैनुल अक़वामी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं पलवाशा खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया लाहौर से एजाज चौधरी साहब ने, PTI के अहम रहनुमा हैं, और ऑडियो लिंक पे हमारे साथ होंगे राना अफजल साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा एजाज चौधरी साहब आपसे। सर, अगर जमहूरियत नाकाम हो भी जाती है लेकिन ख़ुद खान साहब एक बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, ऐसी जमहूरियत के जो आम आदमी की ज़िंदगी बदले, और ऐसे रहनुमा की तरफ से ये बयान आना कि पाकिस्तान में अगर फ़ौज आ जाती है तो सिनेरियो डिफरेंट होगा, यहाँ पे लोग उनको वार्म वेलकम करेंगे, तो लगता नहीं है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट थी और खान साहब को बाहर से एतराज़ करना चाहिए था? जी बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। मेरा ख़्याल है कि जो फ़िक्रा है चेयरमैन ने कहा उसे सियाक़ व सबाक़ में अगर आप देखेंगे और पाकिस्तान की गुज़श्ता 70 बरस की सूरत हाल पे आपकी निगाह होगी, जिस मुल्क के अंदर यानी माशल्लाहों के फ़ौरन बाद अवाम जिस तरह बिहेव करते हैं, तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि क्यों ऐसा होता है। यानी हमने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर यानी ये देखा 1977 के अंदर माशाल्लाह लगा, मैं उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था जी, तो मैंने देखा कि लोगों ने सेलिब्रेट किया, और उसके बाद दूसरी दफ़ा देखा जब मुशर्रफ आए तो लोगों ने सेलिब्रेट किया। और इस तनाज़ुब में अगर देखें और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों का रवैया और पाकिस्तान की मुसलसल यानी ज़िंदगी के हर शोबे में तनज़्ज़ुली, तो आप इसे तुर्की की सूरत हाल से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जो लोग तुर्की के बारे में जानते हैं, 1980 में एक डूबा हुआ तुर्की था जो कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ था, और उसकी करेंसी जो थी वो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में यानी उसकी नागुफ्तबे सूरत हाल थी। और इन 36 वर्षों में यानी पाकिस्तान की करेंसी की सूरत हाल नागुफ्तबे है और तुर्की के ऊपर एक पाई का भी इस वक्त कर्ज़ नहीं है। चुनांचे मेरा ख्याल है कि अगर इस बात को ठीक तनाजुर में देखा जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर जमहूरियत के नाम पे आप लूट मार करें, बैड गवर्नेंस करें, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो,
کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لیکن جوسف کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر ماشاء اللہ رہے ہیں تو وہ بڑے شاندار رہے ہیں، انہوں نے ڈیلیور کیا، لوگوں کی زندگیاں بدلے، ان پہ بھی تو بڑے کوسچن مارکس ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیاستدان ناکام ہو گئے تو فوج آئے گی تو لوگ خوش ہوں گے؟ انہوں نے بھی تو کچھ نہیں دیا سر، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ شرائع صاحب آپ تو ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ کے علم میں ہے، میں نے دونوں فیکٹس بیان کیے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہاں پر یہ بھی کہا گیا ایک وقت میں کہ ہمارا روئے گا، یہاں کچھ بھی نہ ہوا۔ یہاں پر طرز عمل یہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر آیا، اس نے یعنی وہاں پر وہ اس کو پکڑ کے منتخب وزیر اعظم کو جیل میں پھینک دیا، اس نے معافی نامہ لکھا، 10 سال کا معاہدہ کیا، اور یہاں سے رخصت ہونے کی انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ اگر ساری چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیں تو عمران خان کے بیان کی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ پلوشا کو سر شامل گفتگو کرتے ہیں، سے آپ سے کہتا ہوں، البتہ ایک منٹ میرا فکرہ پورا ہونے دیں، میں پوری ذمہ داری سے آپ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف نہ مارشل لاء کو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی، یعنی ہم مارشل لاء کو نہیں چاہتے کہ وہ آ جائے ملک کے اندر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اپنی حقیقی معنوں کی طرف پلٹ کر آئے، انتخابات درست ہوں اور لوگ یعنی فیل کریں ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے جمہوریت کے نتیجے۔ یہ ہے اصل میں فہم جو اصل میں سمجھنا چاہیے۔ پلوشا کیا آپ کو بھی واقعی لگتا ہے کہ سیاستدان اس طرح بری طرح ناکام ہوئے ہیں کہ جب فوج لوگ استقبال کرتے ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کے ایک سوال میں کروں گا کہ انفیکٹ جب بھی آئی ہے ہمیں سیاستدان بھی تقسیم نظر آئے ہیں، واقعی نہ صرف عام آدمی بلکہ کچھ تو سیاسی جماعتیں بھی خوش ہوئی ہیں، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، تو یہ رویہ اب آپ کو اب بھی نظر آئیں گے اگر ایسا خدا نہ خاصا کچھ ہوتا ہے؟ یہ اس بات سینیرو ڈیفرنٹ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے شاید جو بات جس سٹیٹمنٹ کو آپ ڈسکس کریں خان صاحب کی، اس کی آئینے پاکستان میں ظاہر گنجائش نہیں ہے قانونی طور پر بھی، اور مطلب ظاہر ہے جو مہذب معاشرے جن کی ہم اور ڈیموکریٹک معاشرے میں مثالیں دیتے ہیں وہاں اس قسم کی شاید باتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن زمینی حقائق جو آپ کے اور ہمارے ملک کے ہیں وہ کسی اور طرف ہمیں مطلب نظر آتے رہے ہیں کہ اسی ملک میں جیسے اعجاز چودھری صاحب نے کہا، اگر ہم حقیقت پہ بات کریں تو جب حکومتیں اپنی آئینی مدت کے قریب ہوتی ہیں تو ایک اس قدر فٹیگ اس حکومت کی نیچرلی لوگوں میں آ جاتی ہے جس سے ایک ایسا ان کے اندر مطلب خوشی مجھے کم ہی نظر آئی کہ ایک حکومت، اور یہ بھی کم ہوا ہے کہ ایک حکومت ایک ٹرم کے بعد دوسری ٹرم الیکٹ ہوئی ہو۔ ٹرکی میں ایسا نہیں تھا، ٹرکی میں لوگ مطمئن تھے، ان کے لیڈرز اور قسم کے ہیں، وہاں ہیومن ڈیولپمنٹ میں یہ جو صاحب ہیں انہوں نے کافی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے تھے اس میں بھی لوگ مایوس ہوئے ہیں، انفیکٹ ان کو کچھ نہیں ملا۔ اگر لوگ ہم سے 100% خوش ہوتے تو شاید ہم دوبارہ حکومت میں ہوتے، یہ اب تک ہوا نہیں ہے کہ لوگ اتنے مطمئن ہوں، اور کہیں بھی نہیں ہوتا، امریکہ میں بھی شاید نہیں ہوتا کہ لوگ اتنے مطمئن ہوں کہ وہ اگلی دفعہ، لیکن یہاں ایک ایکسیپشن ہے ٹرکی میں، اور اگر لوگ باہر نکلے ہیں تو، اور اس معاملے میں میرے خیال میں شاید حکومتی وزراء نے جو بیان اس کے بعد دے دھڑا دھڑ داغے، اس سے جیسے مطلب ایک عام پاکستانی دیکھے تو اس کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ شاید کسی کی سمت اشارہ ہے، اور اس سے پہلے آپ کو نظر آیا کہ کچھ پوسٹرز لگے، اس پر ایک عجیب سی کنفیوژن ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب یہاں ہیں نہیں، اللہ انہیں صحت دے، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں، اور اس وقت ایک آٹو پائلٹ پر ملک چل رہا ہے، ان کی کابینہ میں ظاہر ہے اس میں خدشات ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس ٹرکی کے ایونٹس کے بعد دے دھڑا دھڑ ان کی کچھ وزراء کی طرف سے ایسے انقلابی بیان آئے جو شاید میرے خیال میں ان کی جگہ بھی نہیں تھی دینے کی، ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آپ اس سچویشن کو اس حد تک میں ایگری کرتی ہوں، اگر آپ لیول آف سیٹسفیکشن حکومت کے ساتھ دیکھیں تو وہ اس وقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کل کو یہاں ایسی سچویشن ہو تو کیا ہوگا، لیکن میں یہ بھی نہیں نظر آتا مجھے کہ اس طرح سے لوگ نکلیں گے، اور میں چاہوں گی بھی نہیں کہ ہماری افواج جو ہیں خدا نہ خواستہ کہیں خواب میں بھی اس قسم کی رانا صاحب انفیکٹ صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی بھی ان خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، پاکستان کا سینیریو ڈیفرنٹ ہے، یہاں باہر لوگ حکومت سے مایوس ہیں۔ سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کی کارکردگی کو زیادہ اچھی نہیں ہے،
اگر یہاں خدا نخواستہ کوئی ایسا ایڈونچر ہوتا ہے تو آپ زیادہ امید نہ رکھیں. گو کہ ترکی میں بغاوت کی ناکامی کے بعد بڑے آپ کے وزراء بھی بڑے پر امید تھے کہ اب پاکستان میں بھی صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی, لیکن وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہے. دیکھیں بہت شکریہ آپ کا. میں ان کی باتیں سن رہا تھا. اپوزیشن جو ہے وہ ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ ہمارے کمپٹیشن کے اندر ہے, وہ ہماری تعریف کیوں کریں گے؟ پاکستان کے یہ عوام کا نام دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. کیا پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں؟ اگر عمران خان جو سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ کتنے عوام کے نمائندے ہیں؟ انہوں نے 76 لاکھ ووٹ لیا. آج کیا وہ ووٹ ان کے ساتھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تنزلی ان کی پارٹی کی بیس سپورٹ میں آئی اور وہ پورے پاکستان کے بارے میں بیانات جاری کرتے ہیں جی پاکستان میں یہ ہو گیا. رانا صاحب علیم خان تو لاہور سے صرف چند ہزار ووٹوں سے ہارے ہیں سر, ڈپٹی اسپیکر سے آزاد صادق سے. تو ووٹ بینک بہرحال انٹیکٹ تو ہے نا تحریک انصاف کا, گیا تو نہیں ہے بالکل. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک آدھا الیکشن جیتے بھی ہیں ان کی پوری پارٹی میں؟ کون سا الیکشن جیتے ہیں؟ ایک کے بعد اس الیکشن کے بعد تمام ضمنی الیکشن یہ ہار گئے ہیں, وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. اور پھر مطلب طارق پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں پنجاب میں جہانگیر ترین تو جیتا ہے سر. وہ کہتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے 40,000 ووٹوں سے جیتا ہے. جی ایک جہانگیر ترین جیتا ہے, اربوں روپے. ویسے تحریک انصاف میری پارٹی نہیں ہے, میں ویسے ذکر کر اگر رہا ہوں. آپ مجھے بات مکمل جی رانا صاحب جی پلیز پروسیڈ بات کریں. میں سن رہا ہوں جی, پلیز کیجیے. کریں سر اپنا آرگومنٹ مکمل کریں. جی یہ جو ترک اردگان صاحب ہے نا, ان کی اپوزیشن بھی بڑے الزامات لگاتی تھی کہ جی وہاں بڑی کرپشن ہے, آج بھی لگاتے ہیں. لیکن ان کو 10 سال ملے. 10 سال کے اندر انہوں نے 12 سال کے اندر ترکی کو ریفارم کیا. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں 2-2.5 سال ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایجنٹ اور تو 14 سال ہے فرمائیے, اور 8واں سال 9واں سال جمہوریت کا ہے. جی فرمائیے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تو چل رہا ہے حکومت کو, تو اب کتنا اور مانگیں گے کہ ڈیلیور کرنے کے لیے؟ ہمارا 5 سال کا ہے اور 6 سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں اتنی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوئی. 11 بجلی گھر اس وقت بن رہے ہیں. چائنا کے ساتھ روڈ کمپلیٹ ہونے کو آ رہی ہے. آپ کی اکانومی جو پاکستان 2014 میں ناکام ریاست ہونے والا تھا, ایک ڈیفالٹ اسٹیٹ ہونے والا تھا, آج آپ کے پاس ریزروز ہیں. آج آپ کی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو ایک بہتر ریٹنگ دے رہی ہیں. آج پاکستان ایک مایوس. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا واقعی آن گراؤنڈ پاکستان میں اتنی تبدیلی آ چکی جس کا اظہار رانا افضل صاحب بھی فرما رہے تھے, یا ایسا کچھ نہیں ہے اور پاکستان کا سینیریو بہرحال ترکی سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو پبلک ادروائز رسپونڈ کرے گی. چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیرزادہ صاحب آپ کو شریک گفتگو کرتے ہیں. عوام کو چھوڑ دیں, عوام کیسے رسپونڈ کرے گی؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان میں کیسا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کا آپ رسپانس کیسے پوسی کر رہے ہیں, کیسے کریں گے رسپانس اس معاملے پہ؟ دیکھیے, سیاسی جماعتیں عام طور پر پاکستان میں تقسیم ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے, اگر آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھ لیں ماضی میں, اگر آپ خود نون لیگ کی تاریخ دیکھ لیں, تو دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف مٹھائیاں تقسیم کی ہوئی ہیں. مطلب یہ ریکارڈ پر ہیں. ڈان اخبار کی سرخیوں میں بھی شامل تھی یہ بات, اور چھوٹے چھوٹے باکس جو لگتے تھے ان میں بھی شامل ہے, اور اردو کے اخبارات میں. لیکن لوگ کہتے ہیں 2008 کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی, اور دھرنے میں بھی آ کے نون لیگ کو دیگر جماعتوں نے ریسکیو کیا تھا. تو آپ کہتے ہیں مزاج میں بدلاؤ آ گیا. تبدیلی کی صورتحال یہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی تقریباً ہو چکی ہے, جو اعداد و شمار آ رہے ہیں دنیا کے اندر. جی. اور ہماری کل GDP جو ہے $270 بلین کی ہے, وہ بھی اگر درست اعداد و شمار ہے. اور ایک عام آدمی کی پر کیپٹا آمدن جو ہے, جو ان 8 سالوں میں اگر کوئی کہتا تبدیلی آئی ہے, وہ بڑی مشکل سے $1500 سے $1600 کے درمیان ہے, جو تقسیم زر کے اعتبار سے اکثریت اس سے محروم ہے. یہ تو ایوریج کی بات ہوتی ہے, اور یہ ایک سٹیٹسٹکس کے کمالات ہوتے ہیں. تو دیکھیں, میں آپ سے 2 باتیں عرض کروں ترکی اور پاکستان کے حالات کے متعلق. ترکی کے اندر پچھلے 36 برس میں, ابھی آپ کچھ دیر پہلے خود ہی کہہ رہے تھے, انہوں نے اپنی ایک
کرپٹ اور قرضوں میں جکڑی ہوئی ریاست کو $800 بلین کی، $1 بلین 100 ارب روپے پاکستان کا ہوتا ہے. اکثر لوگ یہاں گفتگو کے اندر گڑبڑا دیتے ہیں باتوں کو. $800 بلین کی معیشت میں تبدیل کر دیا، ایک صنعتی معیشت میں تبدیل کر دیا، G20 کے ارکان میں شامل کرا دیا، دنیا کی مرکزی ریاستوں میں شامل کر دیا، اور جمہوری نظام کو اتنا منظم کر دیا کہ فوج کے اندر ایک ٹولے نے بغاوت کی اور وہ بغاوت لوگوں نے ناکام بنا دی، اس لیے کہ سیاستدان اپنی جزوی پالیسیوں کی زیادتیوں اور غیر زیادتیوں کے باوجود، جیسے کہ اردگان صاحب ہیں، ان کی ذہانت اور ان کے کام کی مقدار اتنی زیادہ ہے لوگوں کی خدمت کے معنوں میں کہ اس کا مقابلہ پاکستان کے سیاستدانوں سے اور آمروں سے نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سارے سالوں کو بھول جائیں، اس وقت جمہوریت پاکستان میں جتنی بار آئین شکنی سول حکومتوں نے، ان 2 حکومتوں نے کی ہیں پچھلے 8 سال میں، زبان کے مسئلے پر حکومت سپریم کورٹ نے، میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں، کتنا بڑا فیصلہ دیا ہوا ہے اردو کو نافذ کرنے کا. وزیر اعظم انگریزی میں تقریر کرتا ہے بین الاقوامی فورموں پہ جا کے، اور جو اردو بولنے والا صدر ہے وہ اس نے کوئی تھوڑی سی تبدیلی اپنے پر نافذ کی ہے اور وہ اردو میں کرتا ہے. تو ہم آئین کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ جس نے جمہوری الیکشن کرانے، وہ موجود نہیں ہے اس وقت تقریباً، صحیح، کیونکہ عملاً وہ کام نہیں کر سکتا، اور بے شمار آئین کی شکوں پر عمل درآمد ہونے ہیں معاملات، وہ نہیں ہو رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 7.25 سال میں، اب بلکہ 8.25 سال میں، دونوں جمہوری حکومتوں کے درمیان آپ غور سے دیکھیں کہ اس جمہوریت کو قائم کرنے کی تمام تر کوشش جو ہے وہ تو فوج کر رہی ہے. اگر میں سیاستدان نہیں کر رہے، فوج مجھے بتائیں کہ اگر اتنی آئین شکنیوں کی گنجائش کی مقدار پہلے موجود ہوتی، ایوب خان کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں، تو انہیں تو کسی عذر کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اس وقت فوج کے پاس ہر وہ عذر موجود ہے جس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ کوئی مہربانی کی بات نہیں ہے، ایک فیصلہ کیا ہوا ہے جنرل راحیل شریف نے کہ جمہوریت کو پوری طرح ایک تناور درخت کی طرح دیکھنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنے سارے مواقع ملنے کے باوجود وہ یہ نہیں کرے. چنانچہ یہ وہ موازنہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے یہاں سیاستدان جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، اس سے پہلے مشرف صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. چونکہ اس وقت سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں تو ماضی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے، مثلا میاں صاحب کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ چونکہ وہ بیمار ہیں، کام نہیں کر سکتے، اڑ نہیں سکتے. مجھے ذرا بات مکمل کرنے بڑے چند سیکنڈ، 10 سیکنڈ، وہ فرائض انجام نہیں دے سکتے ایوان صدر میں، جو کہ وزیر اعظم کا دفتر ہے. وہ کسی غیر ملکی صدر کا استقبال نہیں کر سکتے. ایئرپورٹ پہ جا کر وہ بنو میں آپ تقریر نہیں کرنے جا سکتے جو وہ کرتے ہوئے گئے تھے یا جنہیں زبردستی لے گئے. تو میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، ایک الیکشن کرا، اپنی پارٹی جن کی اکثریت ہے، اسمبلی میں تبدیلی لے آئیں، نیا وزیر لے آئیں، انہی کی حکومت رہے گی. یہ جمہوریت کو بچانے کا فی الوقت اقتصادی طور پر نہ صحیح، سیاسی طور پر ایک خوبصورت طریقہ ہے. کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے میاں صاحب آپ پیچھے بیٹھیں اور کسی اور کو موقع دیں تاکہ 1.5-2 سال جو باقی رہتے ہیں اس میں جمہوریت کو ڈیلیور کر پائے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چوہدری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ پیرزادہ صاحب سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ عوام کو تو ایک طرف رکھیں، سیاسی جماعتیں کیسے رسپونڈ کریں گے اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے تو؟ شاہد صاحب گزارش ہے، میں تحریک انصاف کے بارے میں تو بڑی وضاحت سے عرض کر سکتا ہوں، اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ تحریک انصاف بالکل کمیٹڈ ہے کہ ہم جو بھی تبدیلی چاہتے ہیں وہ انتخابات کے نتیجے میں چاہتے ہیں. اور کوئی ایسی کیفیت مجھے تو نظر نہیں آ رہی جنرل راحیل شریف کے، وہ جب سے چیف ہیں آرمی کے، کہ ان کا کوئی رجحان اس طرح کا ہو. حالانکہ جس طرح پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے بے شمار مواقع ہیں، ورنہ انہوں نے تو اس کو جمہوری رکھنے کے لیے APCs اٹینڈ کیں اور پارلیمنٹ کے اس طرح کے سیشن اٹینڈ کیے،
اور نیشنل ایکشن پلان بنوایا، ترامیم کرائیں آئین کے اندر اور فوجی عدالتیں بنوائیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ایم ایل این کے جو ہمارے دوست ہیں یہ کیوں بغلیں بجا رہے تھے ترکی کے واقعے کے بعد. ایسی کوئی کیفیت یہاں پہ نہیں ہے. اور آج پرویز رشید صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے پھر دھرنا سیاست کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. آج فرما رہے تھے انہوں نے خطاب. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک یعنی وہ مس نارم ہے کہ آپ اگر احتجاج کی کال دیں یا آپ اپنا آئینی حق، جمہوری حق استعمال کریں جب پاکستان کے ادارے کام نہ کر رہے ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت ڈیریل کرنے کے لیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایمانداری سے کہ جمہوریت کا متبادل بھی اچھی جمہوریت ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور خام فوج کو کھینچ کر اس کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی رد عمل دیں. یعنی اپنی لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، واضح کر دیا سب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 14 برس سے اردگان وہاں پہ بیٹھے تھے، 20 سال سے بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو تو گیا نا. اور پاکستان میں تو جمہوریت کے اوپر بڑے کویسچن مارکس ہیں. سب چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی سینیریو بنتا ہے تو اگین پولیٹیکل پارٹیز کیسے بیہیو کریں گے سر؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. باہر میرا خیال ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا مختلف بیہیویئر ہوگا. یہ تو پاکستان کی جو پچھلی تاریخ ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اپنی یعنی تحریک انصاف کی میں اپنی بات کر سکتا ہوں، ہم بالکل واضح ہیں، ہم کسی ایسے نظام کو نہیں چاہتے جو مارشل لاء کی طرف جاتا ہو، جو فوجی اقتدار کی طرف جاتا ہو. لیکن پی ایم ایل این تو ظاہر خود فوج کی پیداوار ہے نا. ان میں سے کون یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ فوج کے گملے نہیں اگا ہوا؟ اس لیے یہ تو اس وقت سوائے اس کے کہ فوج کو بھی ریڈیکول کرنا چاہتے ہیں. پوسٹرز جو لگے تھے نا اس پہ میری بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہاں لاہور میں حکومت کے خلاف یا کسی چھوٹی موٹی بات کے اوپر بھی ان کے خلاف ایک پوسٹر لگے نا تو دوسرا پوسٹر ٹی ایم اے والے آ کے لگنے نہیں دیتے. اور یہ یہاں پر 5 روز تک یہ پوسٹر لگتا رہا اور بڑے شاندار طریقے سے آویزاں رہا اور یہاں حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، کوئی ان کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں رنگی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انفیکٹ یہ کوئی حکومت کی ملی بھگت سے لگے ہوتے سر وہاں پہ آپ کے؟ جی میں تو آپ کو پتہ ہے یہ چودھری اعتزاز حسن صاحب نے تو اگلے روز کہا، میں اس سے ایک دن پہلے ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں تھا، میں نے کہا انہوں نے خود کروایا ہے. وہ بندہ جو ہے پی ایم ایل این کا کارکن ہے فیصل آباد کے اندر اور ان کی کوئی ترجیح عام آدمی کی بہتری نہیں ہے. میں 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وقفے میں بات ہو رہی تھی نا جی، میں 2 باتیں مجھے کر لینے دیں. مجھے 2 باتیں ایک تو یہ وقفے میں بات ہو رہی تھی نا ترجیحات کی. 200 ارب روپیہ لاہور میں ٹرین پہ لگا رہے ہیں، 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی لاہور میں میسر نہیں ہے. میں لاہوریہ ہوں، میں اس لیے آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں. اور ملک کے اندر جو حالات ہیں خود ہمارے اپنے ادارے بتاتے ہیں. اندرون سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ساؤتھ آف پنجاب 70% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو آج تقریباً 2 ماہ ہونے جا رہے ہیں وزیر اعظم اس قابل نہیں ہے to perform his duties as a chief executive. کیا ہمارا ملک کا نظام ہے؟ کیا نون لیگ سوچ رہی ہے؟ کیا پارلیمانی پارٹی سوچ رہی ہے؟ اور میں سب سے زیادہ پوری پارلیمنٹ پہ سوال کھڑا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کس طرح پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں. زیادہ سنجیدہ ایشوز یہ ہیں، آپ ڈی ایشو نہ کریں، ایشوز کے اوپر رہنے کی کوشش کریں اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام وضع کریں کہ جب وزیر اعظم خود he is unable to perform his duties تو کوئی اس کا متبادل نظام موجود ہونا چاہیے. ورنہ یہ میں نے آپ کو ٹویٹر کے اوپر ممبران اسمبلی وہ ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی عدم موجودگی میں بہت شاندار پرفارمنس دکھائی ہے اور ان کی کمی پوری کر دی اور کمی محسوس رانا افضل صاحب، یعنی ہم کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. سر انفیکٹ ایک تو کہ ترجیحات آپ کی ٹھیک نہیں ہیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، آپ میٹرو بنا رہے ہیں تو کبھی آپ اورنج ٹرین لائن بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر پرائم منسٹر نہیں کر سکتے تو انفیکٹ پارٹی میں تو بڑے سینئر لوگ موجود ہیں تو ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب گو کے پریزیڈنسی میں بیٹھے رہے ہیں بٹ حکومت تو کبھی گیلانی صاحب چلاتے رہے یا راجہ پریشر صاحب. تو نون لیگ میں یہ رویہ کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں جی یہ لوگ کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ کوئی کام اچھا ہو رہا ہے؟ آپ جس چیز کے لیے آپ نے جن سے یہ بات کی آپ نے فیصلہ کروانا ہے کہ کام اچھا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اب وہ یہ لوگ ہیں. یہ ان کے اندر اتنی توفیق ہے اللہ نے دی ہے
कि ये किसी अच्छी चीज को अच्छा कह दें। अगर आपने मेट्रो पे क्रिटिसिज्म देना है तो फिर मेट्रो पे क्रिटिसिज्म आप मेट्रो के मुसाफिरों से लें, फिर आप उन लोगों से लें जिनके लिए मेट्रो बनी है। अभी ये फरमा रहे थे कि जी फौज की पैदावार है, ये खुद मुशर्रफ की गोद में बैठते थे जाके 7 पॉइंट एजेंडे की तारीफें करते थे और फिर हमें उसी जुबान से कह रहे हैं कि ये फौज को रिडिक्यूल कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम उनकी पैदावार है, एक तरफ कह रहे हैं हम इनको रिडिक्यूल करते हैं। अगर लाहौर के अंदर, हम कभी नहीं कहा कि लाहौर के सारे मसाइल हल हो गए हैं, लाहौर के अंदर हर शहर के अंदर मसाइल हैं, यहाँ कच्ची आबादियां हैं, लोग नए नए एरियाज के अंदर जाकर डेवलपमेंट करते हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपका लैंड रिकॉर्ड सिस्टम आ गया, दुनिया को लाहौर खूबसूरत नजर आता है, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आते हैं, वो मुतासर होते हैं कि लाहौर बेहतर हो गया। आज हर शोबे के अंदर पाकिस्तान में जो तरक्की है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी आपकी इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर प्लॉट नहीं बिका करते थे, आज फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल स्टेट सोल्ड आउट हो गया है। कैसे सोल्ड आउट हो गया कि लोगों को उम्मीद है कि हम बिजली पूरी कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री के लिए वहां पे जगह नहीं मिल रही। तो अब आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, तैयब एर्दोगान को 12 साल मिले और वो हुकूमत में 12 साल के अंदर एक तब्दीली लेके आए। अगर कल ये तकरीर में कहते राना साहब वैसे पंजाब में तो 10 साल आपको भी हो जाएंगे सर। पंजाब जो 60% ऑफ पाकिस्तान है, अगर ये टेन्योर पूरा करते तो 10 साल तो आपको भी वहां पे हो जाएंगे उससे पहले के साल भी। देखिए सूबाई हुकूमतें अपना काम कर रही है, मरकजी हुकूमत अपना काम कर रही है। वो सर जोसेफ फरमा रहे हैं कि वो लाहौरी हैं, लाहौर में रहते 80% लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है सर। आप भी शायद लाहौर में रहते हो, आपको भी इत्तेफाक हो, कुछ हकीकतें तो है ना सर। अगर ये कह रहे हैं कि 80% लोगों को मुयस्सर नहीं है तो फिर मैं माजरत के साथ कहूंगा ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, 10-15% इलाकों के अंदर मसाइल हैं। वैसे अपने शिराजी साहब, मैं अपनी बारी पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं स्टैंड ले रहा हूँ। तो मतलब इन्होंने एक मुझे बताएं कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाया हो खैबर पख्तूनख्वा में, एक अच्छा काम किया हो, जो कहते हैं कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। जरूर पूछें जो है उनसे वापस आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब हमारे साथ हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। पलवशा, इनफैक्ट वही सबसे अहम सवाल है कि सियासी जमातें, अब पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा जा रहा है और कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, ANP के रहनुमा फरमा रहे थे कि हम चाहें कि वजाहत पीपल्स पार्टी से भी, अगर ऐसी डिबेट डिस्कशन हो रही है, ऐसे खदशात का इजहार हो रहा है तो पीपल्स पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, जहाँ तक अगर आप मुझसे पीपल्स पार्टी के बारे में स्पेसिफिकली सवाल करें तो वो एक ज़ाहिर तारीख़ रखती है, ऐसा हुआ नहीं है आज तक, और मैं नहीं समझती कि इस मामले पे इस हद तक नज़रिए का शिफ्ट जो है वो कोई भी पार्टी हज़म कर सकती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस मुल्क में बहुत से सियासतदान जो आज भी सियासत में हैं, कुछ हुकूमत में हैं, कुछ नहीं है, लेकिन पार्टीज़ में हैं, अपनी बड़ी हैसियत रखते हैं। उनमें से चंद ही लोग होंगे, नाम होंगे जिन्होंने फ़ौजी हुक्मरानों के साथ काम नहीं किया। आज भी मियाँ साहब के साथ भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो फ़ौजी हुक्मरानों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस काबीना में रहे, बहुत सारे लोग जिस काबीना में रहे हैं, काबीना में हैं। तो लिहाजा जो शख्स एक दफ़ा ये काम कर चुका है और इतना अगर बुरा काम है और आज वो आपके साथ है, तो फिर या आप गलत हैं या फिर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ कौन गलत है। लेकिन ऐसा कोई बंदा सियासतदान, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जिसने इस फ़ौजी हुक्मरानी से भी अपने आप को इस्तिफ़ादा ना किया, मुस्तफ़ीद ना हुआ। लिहाजा इस पॉइंट पे कह देना कि तमाम जमातें जो हैं वो यक ज़बान होंगी और इस तरह खड़ी होंगी किसी टैंक के आगे, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं नहीं समझती जो इस मुल्क का, और जो लोग आज भी बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो कल गलत थे या वो आज गलत है, या वो कल गलत थे जब वो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में थे और उसको धड़ल्ले से डिफेंड करते थे, या उससे पहले फ़ौजी हुक्मरानों की साथ उनका एक बड़ा साथ रहा है, उनके साथ काम कर, या वो आज गलत हैं अगर वो हुकूमत का हिस्सा है और वो जमहूरियत के इतने बड़े दावेदार हैं। इससे बहुत क्या कहना चाहिए कि ये दो दोहरे मेयार हैं। ये दोहरे मेयार बहुत से लोगों के रहे हैं और आज भी वो सियासत में जीतते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आते हैं, वोट लेते हैं और बैठते हैं। तो आप मुझे एक और दोहरा मेयार भी है पलवशा, मूव ऑन पाकिस्तान ने बैनर्स लगाए तो सुना है कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अगर खान साहब ऐसी बात करते हैं, नहीं बात सुने तो खान साहब और मूव ऑन को छोड़े, अब वो एक बंदा ने बैनर लगाए, मैं सबसे पहले तो देखें उसने सही लगाया या गलत लगाया, उसके बारे में शायद एक राय है, एक आपके पास आइन है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, नहीं मैं ये पूछती हूँ कि क्या आप
یہ بات ہمیں نہیں سوچنی چاہیے کہ وہ بینر ابھی رانا یہ اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے 5 دن رہے، پتہ نہیں 15 شہروں میں کہ کتنے شہروں میں لگے. کیا کہیں کسی پاکستانی کو یہ خیال نہیں آیا کہ تو بہت بڑی جمہوریت کے منہ پہ تمانچہ ہے تو میں آگے بڑھ کے کسی کھمبے سے اس بینر کو نوچ لوں؟ یہ تو ہمارے ڈیموکریسی کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے. کیا کہیں کسی 2 لوگوں نے بھی کھڑے ہو کے اس کو پروٹیسٹ کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے اس بات پر کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ کہیں بھی کوئی ریاکشن آیا؟ کئی ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو بیسک اردو میں وہ بینر تھا اس کو، اور راحیل شریف صاحب کی اس پہ تصویر تھی، سب جانتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا کسی چوک پہ ایک پاکستانی نے گاڑی روکی اور وہ بینر کھینچا، یا ایک پیدل چلتے پاکستانی نے اس پہ کوئی اپنے تحفظات کا اظہار نہیں ہوا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا. یہ لمحہ فکری ہے. کیا یہ ریفرینڈم نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اب کہنے سے شاید بات بری لگے. پیرزادہ صاحب آپ کی طرف ڈیبیٹ کو لے کے آتا ہوں کہ انفیکٹ سیاستدان سکسیسفل ماڈل بنانے میں، تیار کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ موقع تو ملے ہیں، انفیکٹ ضرور ہم مارشل لاؤں کا رونا روتے ہیں، لیکن اگین مواقع ملے ہیں. کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ایک سکسیسفل ماڈل ڈیولپ نہیں کر پاتے؟ ذاتی اغراض و مقاصد کی تکمیل، ذاتی، اجتماعی نہیں، ملی نہیں، ان کو ہمارے سیاستدانوں کی اور آمریت کے دور میں عامروں کی، میں سبھی کی بات کرتا ہوں، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اجتماعی مفادات کی تکمیل کا یا اس کے متعلق غور و غوص کا مرحلہ ہی شروع نہیں ہوتا. ہم جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف، میرا خیال میں عمران خان صاحب وہاں پہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، ناظرین کو وہ بھی سناتے ہیں. لوڈ شیڈنگ اتنی تیل جس سے تقریباً آدھی بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ جب سے نون آئی ہے 3 سالوں میں تیل کی قیمت آدھی ہو چکی ہے، لیکن بجلی کی قیمت دگنی، کیونکہ چوری بھی دگنی ہو گئی ہے. کسی کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. چوری کوئی کرتا ہے جن کے پینما میں بڑی بڑی کمپنیز میں اربوں روپے کی جائیدادیں، قیمت عوام دیتی ہے مہنگائی کے ذریعے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے. اس لیے 21 کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرے آزاد کشمیر کے شہریوں، باشعور لوگوں، آپ نے فیصلہ اس لیے کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے. بڑوں بزرگوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. نوجوانوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے، کیونکہ یہ ایک ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. صرف اور صرف مسئلہ ایک ہے، کرپشن. کرپشن ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. کرپشن کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آتی. پوچھیں یہاں آزاد کشمیر کے کتنے لوگ انگلینڈ میں خاص طور پہ نوکریاں کر رہے ہیں، زندگیاں بسائی ہوئی ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں آ کے پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کرتے. پوچھیں ان سے کیوں دبئی پیسہ لگاتے لیکن پاکستانی لے کے آتے. ایک وجہ ہے کرپشن، چوری، لاقانونیت. ذرا یہ سنیں نوجوانوں، میرے پاکستانی سنو. 2 کو ہوئے، 2 ملٹری کو ہوئے. ایک ابھی ہوا ترکی میں اور 99 میں ہوا ایک پاکستان میں. 99 میں جب جنرل کے لیے میں کلوزنگ دینا چاہ رہا ہوں، تو بس آپ کی اجازت سے وہی ریپیٹ کے لیے کلوزنگ دینا چاہ رہا ہوں. ہاں بھی رولان، تمام شرکاء کا شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ناظرین. انفیکٹ اگر سیاستدان ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ خدشات بھی ختم ہو جائیں گے کہ پھر سے فوج آئے گی پاکستان میں، اقتدار سنبھالے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ترکی کی مثال یکسر پاکستان سے مختلف ہے. پاکستان میں سیاستدانوں کی کارکردگی بہرحال سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان اس وقت دھلیں گے جب سیاستدان پاکستان میں بھی لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لائیں گے. تب امید رکھی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹینکوں کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے
اور فوج بھی 1000 بار سوچے گی کہ کیا دوبارہ اقتدار میں آنا چاہیے کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔